अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अरीश शाह का नावल तुझसे ही मेरे सांसों का सफ़र शुरू करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग मेरी गलतियों को माफ़ करके आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, अब आप कैसे हैं? हॉस्पिटल के एक कमरे के दरवाजे के अंदर दाखिल होते हुए उसने सामने बेड पर लेटे वजूद से पूछा था, जिनके चेहरे पर उसे देखते ही दुनिया जहान की खुशी आ गई थी। वालेकुम अस्सलाम, तुम्हें देखकर एकदम फिट फाट हो गया हूँ। कब से तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा था कि एक शतरंज की बाजी खेलेंगे। अब जल्दी से आ जाओ, मैं तो कब से शतरंज बिछाए बैठा हूँ। उन्होंने बेड पर रखे शतरंज की तरफ इशारा करते हुए कहा तो शमशेर कहका लगाया था उनके पास आकर बैठ गया था। मुझे पहले से ही यकीन था कि आप कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन आपका खेल बिल्कुल तैयार होगा। आई एम सॉरी, मैं कल आ नहीं सका। आपने मेरा इंतज़ार किया होगा ना। वो असल में मैं वो अमेरिका वाले क्लाइंट्स के साथ मीटिंग थी। वो प्रोजेक्ट हमें मिल गया है। मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि आपके पास उसी वक्त आकर इस खुशखबरी को शेयर करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उन्हें अमेरिकन क्लाइंट्स के साथ मुझे एक साइट की तरफ जाना था। वो अपने प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू करना चाहते थे, लेकिन मैंने कह दिया कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं किसी तरह के प्रोजेक्ट को शुरू नहीं करूँगा। इस तरह की किसी भी प्रोजेक्ट में मेरे साथ आपका होना बेहद ज़रूरी है। वो शतरंज शुरू करते हुए उनसे कहने लगा तो वो उसे देखने लगे। उनका कोई बेटा नहीं था, बस शमशेर ही था, बेटे से बढ़कर। शमशेर बच्चे, तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे हो? क्या पता ये हॉस्पिटल वाले मुझे कब तक घर वापस जाने की इजाज़त देंगे। और फिर मैं तो अभी ऑफिस से भी कुछ वक्त तक छुट्टियां लेना चाहता हूँ। ये सब कुछ तुम्हें संभालना है, तुमने ही करना है। असल में मैं अब इन सब चीज़ों से ना थोड़ा बोर हो गया हूँ। मुझे एक ब्रेक चाहिए। मैं इतना जल्दी ये सब कुछ दोबारा शुरू नहीं करना चाहता। वो उसे देखते हुए बोल रहे थे, जबकि वो हाँ में सर हिलाता अपनी चाल चलने लगा। आप फिक्र ना करें, मैं आप पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं डालूँगा। आप बस ठीक तो हो जाएं, एक चक्कर ऑफिस का लगा लें और फिर जो पेंडिंग काम पड़े हैं उन्हें एक नज़र देख लें। उसके बाद मैं सब कुछ खुद संभालूँगा। मैं आपकी गैर मौजूदगी में ऐसा कोई काम करना नहीं चाहता जो आपके इल्म से बाहर हो। तुम इस कंपनी में 50% के मालिक हो शमशेर। तुम्हें किसी भी फैसले के लिए मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। वो उसकी तरफ देखकर समझाते हुए बोले तो वो मुस्कुरा दिया। आज अगर मैं इस मुकाम पर हूँ तो आपकी वजह से सर, और मुझे मेरी ज़िंदगी के हर फैसले में आपके साथ की ज़रूरत है। वो उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला तो वो मुस्कुरा दिए। आज फिर उन्हें शिद्दत से बेटे की कमी महसूस हुई थी। ओह मेरी महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्ज़ी, मेरा क्या। पर देख, तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरी मरने की खबर जाएगी। वो ऊंची आवाज़ में गुनगुनाते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ था। ताया अब्बू, जो थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से घर आए थे और अब शाम की खबरें सुन रहे थे, उसके गला फाड़ फाड़ कर गाने पर दरवाजे की तरफ देखते हुए उसे घूरने लगे। मुंह बंद कर ले, अब्बा अंदर ही बैठे हुए हैं। खिड़की पर छुपकर खड़ा तैमूर उसे कब से इशारा कर रहा था,
لیکن وہ کسی کی سنتا ہی کہاں تھا۔ جب اس نے اپنی کرنی ہوتی تھی تو وہ صرف اپنی ہی کیا کرتا تھا۔ تو تیرے ابا حضور کا اور کام ہی کیا ہے؟ وہ تو روز ٹی وی کے سامنے ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ گھر کے بچے بچیاں ٹی وی دیکھ لیں تو وہ بگڑتے ہیں، خود نہیں بگڑتے جناب، وہ کندھا اچکا کر کم آواز میں بولا تھا۔ زیادہ آواز میں بولنے کا مطلب وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتا تھا۔ تایا ابو کی چپل بھی خاص لیدر سے تیار کردہ تھی۔ جب لگتی تھی تو ایسی لگتی تھی کہ چمڑی ساتھ میں ادھر جاتی تھی۔ آپ کیا فرما رہے ہیں برخوردار؟ ذرا یہاں اندر آ کر فرمائیے۔ تایا ابو کی سخت آواز پر وہ دونوں اچھلے تھے۔ تیمور تو بوتل کی جن کی طرح وہاں سے غائب ہوا تھا، کیونکہ وہ اسے یہ بتانے والا تھا کہ گھر کے اندر قدم مت رکھنا۔ تم نے جو کبوتر چھت پر چھپا کر پالے ہیں وہ تایا ابو کے ہاتھ چڑھ چکے ہیں، لیکن وہ تو دوست ہونے کا فرض نبھا ہی نہیں سکا، کیونکہ دوست سے زیادہ اسے اپنی جان پیاری تھی، ورنہ ابا جی کا غصہ اپنی اولادوں پر زیادہ نکلتا تھا بنسبت بھائیوں کی اولادوں کے۔ میں تو کچھ نہیں کہہ رہا تھا تایا ابو، میں تو آپ کو سلام کرنے کے لیے حاضری دینے والا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنا انداز اور ٹون بدلی تھی۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو چھت پر آپ نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، یہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے کس کی اجازت سے کیا ہے؟ تایا ابو فوراً ہی اصل ٹاپک کی طرف آ گئے تھے، حالانکہ ان کا ارادہ پہلے کھانا کھانے کا تھا۔ جی تایا ابو، وہ میں مقابلہ ہونے والا ہے، مطلب کہ اب آپ بے زبان پرندوں کو اپنی تفریح کے لیے استعمال کریں گے؟ وہ بے حد غصے سے گررائے تھے۔ نہیں تایا ابو، ہرگز نہیں، بس یہ مقابلہ ہو جائے میں سب ابھی اور اسی وقت ان پرندوں کو آزاد کریں آپ۔ وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھے، لیکن شیریان ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ان کبوتروں کو اس نے 40,000 روپے میں خریدا تھا، اور اگر وہ یہ مقابلہ جیت جاتا تو اسے 1.5 لاکھ روپے ملنے والے تھے۔ اس کا تو کوئی ارادہ نہ تھا تایا ابو کی بات ماننے کا۔ پتہ نہیں ابو کے کان میں یہ مخبری کس نے کی تھی، ایک بار اسے تایا ابو کا مخبر مل جائے، اس کی تو وہ ٹانگیں توڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جی تایا ابو، میں کر دوں گا، لیکن تایا ابو ان کبوتروں کو عادت ہو چکی ہے، اب وہ واپس آ جاتے ہیں، جہاں مرضی اڑا دیے جائیں، واپس انہوں نے گھر میں ہی آنا ہوتا ہے۔ اس نے فوراً فرمانبرداری سے کہا تھا، ارادہ ان کے سامنے ان کی بات ماننے کا تھا، بعد میں کون سا انہوں نے ان چھت پر جا کر دیکھنا تھا۔ یہ سب میں نہیں جانتا شیریان، بس اتنا پتہ ہے کہ یہ کبوتر مجھے اس گھر میں نظر نہیں آنے چاہیے، ورنہ ممکن ہے کہ میں آپ کو بھی اس گھر سے چلتا کر دوں۔ تایا ابو اپنی بات مکمل کرتے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، جبکہ شیریان کا غصے سے چہرہ لال ہونے لگا تھا۔ یہ کوئی صرف ان کا گھر تو نہ تھا جو وہ ان کی اس طرح کی دھمکیاں سنتا، یہ اس کے بھی باپ کا گھر تھا۔ ہاں، اس کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں تھا، یہ الگ بات تھی، لیکن کوئی اسے اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن تایا ابو کسی چیز کا لحاظ ہی کہاں کرتے تھے۔ وہ غصے سے کچن کی طرف آ گیا تھا، کیونکہ اب اس کی بھوک میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ ڈیڈ، آپ پر اتنا شدید حملہ ہوا اور آپ نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی؟ میں آپ سے دور ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھ سے ایسی باتیں چھپائیں گے۔ آپ پچھلے 11 دن سے ہاسپٹل میں داخل ہیں اور مجھے اس چیز کی خبر ہی نہیں۔ میں پرسوں کی فلائٹ سے یورپ آ رہی ہوں، مجھے لینے کے لیے ایئرپورٹ پر کسی کو بھیج دیجیے گا۔
وہ ان کی کوئی بھی بات سنے بنا اپنی کہہ رہی تھی، کیونکہ اس وقت وہ ان سے شدید ناراض تھی۔ وہ ناراضگی میں اسی طرح سے ریئیکٹ کرتی تھی۔ اس دنیا میں ان باپ بیٹی کا ایک دوسرے کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ احتشام صاحب کا تھا شمشیر خان۔ عنایت کا کہنا تھا کہ اپنی بیٹی سے زیادہ وہ شمشیر خان سے محبت کرتے ہیں، اور کچھ حد تک یہ سچ بھی تھا۔ اپنی بیٹی سے زیادہ نہ سہی، لیکن وہ شمشیر سے بے انتہا محبت کرنے لگے تھے۔ وہ انہیں ان کے بیٹے کی طرح عزیز ہو گیا تھا، اور اگر ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو یقیناً اس کے جیسا ہوتا۔ عنایت کا کہنا تھا کہ جب سے شمشیر خان ان کی زندگی میں آیا ہے، وہ اپنی بیٹی کو بھی بھلا دیے ہیں۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ شمشیر ان کا بزنس پارٹنر تھا، ان کی ساری دولت میں 50% کا مالک۔ وہ ایک بہت قابل اور محنتی انسان تھا۔ 3 سال پہلے جب وہ ان سے ملا تھا، تب اس نے صرف ایک آئیڈیا دیا تھا۔ وہ اسے نوکری دینا چاہتے تھے، لیکن اس نے ان سے اپنی کمپنی میں 1% کا شیئر مانگا تھا، جس میں اس نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی لگا دی تھی۔ آج 3 سال بعد اپنی محنت اور قابلیت کی بنا پر وہ 1% سے 50% کا مالک بن گیا تھا، اور اس کی کامیابی دیکھ کر احتشام صاحب کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا تھا۔ وہ سچ میں ان کے بیٹے کی کمی کو پورا کر گیا تھا۔ 3 سال پہلے ان کی کمپنی بزنس مارکیٹنگ میں ایک ڈوبتی ہوئی کمپنی تھی، لیکن آج ان کی کمپنی کے نام ہر بڑے برانڈ کے ساتھ لیا جاتا تھا، تو صرف اور صرف شمشیر خان کی محنت اور قابلیت کی وجہ سے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کی مرضی کے خلاف یا ان کی غیر موجودگی میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کمپنی کی ایک ایک چیز میں انہیں برابر کا حق دیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ کمپنی پہلے آپ کی ہے، بے شک آج میں 50% کا مالک ہوں اس کمپنی میں، لیکن جو محبت اس کمپنی کو آپ نے دی ہے وہ میں نہیں دے پایا۔ اس لیے یہ کمپنی پہلے آپ کی، بعد میں میری۔ آپ جب چاہیں اپنی کمپنی مجھ سے لے سکتے ہیں۔ اس کی یہی بات تو ان کا دل موہ لیتی تھی۔ اسے حق جتانا نہیں آتا تھا، بس یہی اس کی سب سے بڑی بات تھی۔ اپنے حق پر بھی حق نہیں جتاتا تھا۔ عنایت کو بڑی مشکل سے منا کر انہوں نے فون بند کیا تھا۔ اس کے یہاں آنے کی خبر پر وہ بہت خوش تھے۔ جب دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اندر داخل ہوا، وہ جانتے تھے کہ کون آیا ہے، اس لیے تو پرسکون سے مسکرا دیے۔ کیا بات ہے، آج تو آپ بہت خوش لگ رہے ہیں۔ وہ جیسے ہی اپنی کال ختم کر کے مڑے تو سامنے ہی شمشیر کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ان کی خوشی ان کے خوش ہونے پر وہ بھی تو خوش ہوتا تھا نا۔ میری بیٹی آ رہی ہے میرے پاس، کیا مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے؟ وہ ہنستے ہوئے بولے تو شمشیر نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، کب تک آ رہی ہیں آپ کی بیٹی؟ وہ ان کے قریب ہی جگہ بناتے ہوئے ان سے کہنے لگا تھا۔ اسے لگتا تھا ان کی طبیعت جلد سنبھل جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ شدید ترین حملے کی وجہ سے ان کی حالت کافی بگڑ گئی تھی۔ وہ جلد ریکور نہیں کر پا رہے تھے، اور وہ عمر کے اس حصے میں تھے کہ شاید بہت جلد ریکور کر بھی نہ پاتے۔ اس عمر میں انہوں نے اپنے ایسے خطرناک دشمن بنا کے رکھے ہوئے تھے جو پل پل ان کی آخری سانس کا انتظار کر رہے تھے۔ ایسے میں ان کی جینے کا سہارا صرف ان کی بیٹی ہی تو تھی۔ کہہ رہی ہے کہ پرسوں یہاں پہنچ جائے گی۔ تمہیں پتہ ہے میری بیٹی ڈاکٹر ہے، وہ خود آ کر میرا علاج کرے گی۔ وہ بہت خوشی اور فخر سے بتا رہے تھے۔ یہ بات اس کے لیے کوئی نئی نہیں تھی۔ شمشیر نے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ حالانکہ ان کی بیٹی ابھی
ہاؤس جاب کر رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹی کا جب بھی نام لیتے تھے تب بہت خوش ہوتے تھے۔ وہ اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ یہاں بزنس کی دنیا میں انہوں نے اپنے اتنے سارے دشمن بنا لیے تھے کہ ان کی بیٹی کو بھی اکثر جان کا خطرہ رہتا تھا۔ کچھ دشمن انہیں بیٹی کے حوالے سے دھمکیاں بھی دیتے رہے، اسی لیے انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر اپنی جان سے پیاری بیٹی کو خود سے دور کر دیا تھا۔ لیکن اب ان کی بیٹی ان کے پاس واپس آ رہی تھی اور وہ اپنی ہاؤس جاب بھی یہیں سے مکمل کرنے والی تھی۔ تم پرسوں صبح وقت نکال کر ایئرپورٹ پر کسی ڈرائیور کو بھیج دینا اسے ریسیو کرنے کے لیے۔ اصل میں وہ یہاں اس شہر میں بالکل بھی نہیں رہی، اس لیے اسے اندازہ بھی نہیں ہے کہ کس طرف کہاں جانا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات کو؟ ان کے کہنے پر اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ سر فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی کو صحیح سلامت گھر پہنچا دوں گا۔ اس نے یہ ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ وہ کھل کر ہنس دیے۔ وہ ایسا ہی تھا، سب کا خیال رکھنے والا، اور یہاں تو ان کے علاوہ اس کا کوئی اور تھا بھی نہیں۔ آئیے جناب آئیے، یہ کچن کب سے آپ کا منتظر ہے۔ اس نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، سارا لہراتے ہوئے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیوں میرا انتظار کیوں تھا؟ جتنا تم لوگ سوچ رہی ہو نا اتنی بے عزتی ہوئی نہیں ہے میری۔ وہ کرسی گھسیٹ کر وہیں بیٹھتے ہوئے عالیہ کو کھانا لگانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ کیا مطلب؟ تایا ابو نے آپ کو کبوتر رکھنے کی اجازت دے دی؟ عالیہ کو تو جیسے شوق لگا تھا۔ اس میں اجازت لینے والی کون سی بات ہے بھائی؟ کیا میں اپنے گھر پہ اپنی من پسند کوئی چیز نہیں رکھ سکتا؟ وہ کھانا شروع کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو سارا نے داد دینے والے انداز میں تالی بجائی۔ مطلب کہ آپ جناب اب تایا ابو کی مرضی کے خلاف اس گھر میں کبوتر رکھیں گے اور دن رات بے زبان پرندوں کی بد دعائیں لے کر اس گھر میں اللہ پاک کی ناراضگی مول لیں گے۔ بے زبان جانوروں اور پرندوں پر ظلم کرنے سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ سارا نے اسے ڈرانا چاہا تھا۔ بس کر دو مولانی، کبوتر گھر میں ہی پلنے والا پرندہ ہے، اسے عادت ہوتی ہے فضا میں اڑنے کی، اور پھر وہ واپس اسی مقام پر آ جاتا ہے جہاں سے اس نے اڑان بھری ہوتی ہے۔ اور گھر میں پرندے یا جانور پالنا کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو تم ہر وقت اس طرح سے ڈرانے کی کوشش کرتی رہتی ہو۔ وہ اس کے انداز سے زیادہ متاثر نہ ہوا تھا، جبکہ وہ دروازے پر کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی خوشبو کو تو وہ بہت دور سے ہی محسوس کر لیتا تھا، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا تھا۔ اس کا مطلب ہے ہم اپنے گھر میں کوئی بھی جانور پال سکتے ہیں؟ اسے پیچھے سے معصوم سی آواز سنائی دی۔ شیریان کا دل جیسے باہر آنے کو بے تاب ہو گیا تھا۔ اس نے کون سے رنگ کے کپڑے پہنے تھے، کون سے رنگ کی چوڑیاں پہنی تھی، آج اپنے نازک پیر میں کون سی جوتی کو سجایا تھا۔ دوپٹہ اس نے اپنے جوڑے کے ساتھ میچنگ پہنا تھا یا کوئی اسکارف لیا تھا۔ وہ پہلی لڑکی تھی اس دنیا کی جسے وہ سر سے لے کر پیر تک نوٹ کرتا تھا۔ یہ لو، ان محترمہ کے شوق پھر سے جاگ گئے۔ اب پھر بلی کا رونا ڈال دے گی یہ لڑکی۔ خدا کے لیے اب تایا ابا کے سامنے کبوتروں کا ذکر مت کرنا حور، ورنہ تمہیں تو تایا ابا کچھ نہیں کہیں گے، لیکن شیریان کی پھر سے کلاس لگ جائے گی۔ عالیہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ ہاں تو میں کون سا ابا کو جا کر کچھ کہنے والی ہوں، صرف پوچھ ہی تو رہی تھی۔ اور ویسے بھی اگر شیریان بھائی گھر میں کبوتر رکھ سکتے ہیں تو میں بلی کیوں نہیں رکھ سکتی؟ مطلب اس کا شوق سچ مچ میں جاگ چکا تھا۔
کیونکہ تمہاری بلی میرے کبوتر کھا جائے گی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ نیلے رنگ کے خوبصورت پرنٹڈ سوٹ میں وہ اس کا دل دھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ خیر، اس کا دل دھڑکانے کے لیے تو اس کا بس اسے دیکھ لینا ہی کافی تھا۔ وعدہ نہیں کھائے گی؟ میری بلی تو چھوٹی سی ہوگی، وہ آپ کے کبوتر کیسے کھائے گی؟ میں وعدہ کرتی ہوں میری بلی چھت پر جائے گی ہی نہیں۔ پلیز مجھے بلی لا دینا۔ وہ اچانک ہی اس کے پاس کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے فرمائشی انداز میں بولی۔ شیریان کا دل چاہا کہ پوری دنیا لا کر اس کے قدموں میں ڈھیر کر دے۔ حورب فضول مت بولو، جا کر اپنی پڑھائی کرو۔ عالیہ اس ٹاپک کو ہی ختم کر دینا چاہتی تھی۔ میری طرح چھپا کر رکھ لو گی اپنی بلی کو؟ وہ اس کے نازک ملائم ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو اس نے بڑی معصومیت سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ امید کی کرن جاگ رہی تھی، ممکن تھا کہ وہ اسے بلی لا کر دے دے۔ اگر میں تمہیں بلی لا کر دے دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ وہ اس کا معصوم چہرہ دیکھ رہا تھا، نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھی، لیکن وہ ایک نامحرم تعلق کے ساتھ کب تک اسے حق سے دیکھ پاتا؟ نگاہیں پھیرتے ہوئے وہ اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ میرے پاس 18,750 روپے ہیں، اس نے جیسے بلی کی قیمت لگائی تھی، جبکہ اپنی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے روکتے ہوئے وہ آخری نوالا منہ میں ڈالتا واش بیسن کے پاس ہاتھ دھوتے ہوئے کچن سے نکل گیا۔ ارے رکیں نا، باقی میں ابا یا بھائی سے لے کر آپ کو دے دوں گی۔ وہ اس کے پیچھے آئی تھی جبکہ وہ ہنستے ہوئے گھر سے نکل گیا تھا۔ اللہ حافظ۔